बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 11 जनवरी पाकिस्तान में इतवार की सुबह और आसिम मुनीर डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 43। याद दहानी, अगर अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत बना सकें। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहले आपको अपडेट देंगे सिंध से, हैदराबाद और कराची से, जहां पर गुजरी हुई रात में सुहेल आफरीदी और उनके साथियों पर क़यामत ढाई गई। जी हां, आप सबको याद है कि जब परसों सुहेल अफरीदी साहब सिंध पहुंचे तो एक बड़ा ही मुस्बत मंजर था। सईद गनी साहब जो है वो एयरपोर्ट पर पहुंचे, सिंध हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। सिंधी टोपी उन्होंने सुहेल अफरीदी को पहनाई, सिंधी अजरक पहनाई और उन्हें वेलकम किया। हमने भी उसको अप्रिशिएट किया, आपने भी अप्रिशिएट किया, सभी ने किया। उसके बाद नासिर अली शाह, एक और सीनियर वजीर हैं सिंध गवर्नमेंट के, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल मुकम्मल आज़ादी है कि वो अपना जलसा करें और जलसा करने की हम इजाज़त दे रहे हैं। उन्होंने टेलीविज़न पर आकर ये ऐलान कर दिया कि जलसे की इजाज़त है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहा गया कि फ़लां ग्राउंड में इतने पैसे लगने हैं जलसा करने के, जो कि कानूनी रिक्वायरमेंट थी, वो जमा करवा दें। तहरीक इंसाफ ने वो जमा करवा दिए, लेकिन फिर यकायक टेबल टर्न हो गए और सब कुछ तब्दील हो गया। सुहेल अफरीदी और उनके साथियों के ऊपर ज़मीन तंग कर दी गई। जब वो हैदराबाद से वापस निकले, रात गए वहाँ से अपनी एक्टिविटीज़ ख़त्म करके, तो तमाम सड़कें बंद कर दी गईं और कराची में उनकी एंट्री बैन कर दी गई। एक जगह नहीं, मुतअद्दिद जगहों से उन्होंने कोशिश की। फिर आखिरकार उन्हें एक ट्वीट करना पड़ा सुहेल अफरीदी को। उन्होंने कहा कि हैदराबाद से वापसी पर मेरे और मेरी टीम के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। पिछले 4 घंटों से मुख्तलिफ रास्ते तब्दील कर चुका हूँ। अभी सुबह के 4:23, सुबह के 4 बज रहे थे, सुनसान सड़क पर आकर कराची की तरफ रवाना हो चुके हैं। ये हम आपको वीडियो भी साथ साथ दिखाने की कोशिश करेंगे। और आप सब समझते हैं कि सिंध के कुछ इलाकों में, मैं सारे इलाकों की बात नहीं कर रहा, डाकू और वो तमाम चीज़ें, उनको भी ज़रा मद्देनज़र रखिए। और वैसे भी जो टेररिज्म के हालात हैं मुल्क के अंदर, वैसे भी जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, उसमें रात के 4:30 बजे एक चीफ मिनिस्टर को इस तरह के सुनसान रास्तों के ऊपर भेजना ज़ाहिर है उसकी ज़िंदगी के साथ खेलने के मुतरादिफ है। वो कहते हैं कि सुनसान सड़क पर आकर कराची की तरफ रवाना हो चुके हैं। सिंध हुकूमत मेरे साथ साथ मेरी टीम की ज़िंदगी के साथ भी खेल रही है। जो रवायात एक सूबे के वज़ीर आला के साथ दूसरे सूबों में बनाई जा रही हैं, ये मुस्तकबिल करीब में ये ज़ाहिर है ये दुरुस्त साबित नहीं होंगी, नुकसानदेह साबित होंगी। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हम सबका है, इसमें नफ़रतों को इतना मत फैलाएं जिससे फिर वापसी मुमकिन ना हो। जाली जमहूरी कुव्वतें इसमें कोई कसर भी नहीं छोड़ रही, ये इंतहाई शर्मनाक है। ये ट्वीट उन्होंने किया। उसके साथ उनके जो साथी मीना खान आफरीदी, आपको पता है शफ़ी जान उनके साथ हैं, शाहिद खटक उनके साथ हैं, उन सब ने भी ट्वीट्स किए और बताया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब ज़रा आगे चलते हैं। वो फिर एक रास्ते से कराची के अंदर उन्होंने दाखिल होने की कोशिश की, ब्लॉक। दूसरे रास्ते से ब्लॉक, तीसरे रास्ते से ब्लॉक। ये जो सुनसान रोड था, यहाँ से आने की कराची कोशिश की, ब्लॉक। बहरहाल वो सुबह के 7 बजे, दुरुस्त सुन रहे हैं आप, वो सुबह के 7 बजे कराची में पता नहीं किन किन रास्तों से होते हुए, किन पगडंडियों, गलियों, बाज़ारों, रिमोट जगहों से गुजारते वो उनका काफ़िला जो है वो आखिरकार सुबह के 7 बजे कराची पहुंचा। आज 11 जनवरी बरोज़ इतवार शाम 4 बजे जलसा है। उन्होंने अब अपना एक मैसेज रिकॉर्ड करवाया है जिसमें उन्होंने सबसे अपील की है कि हर कोई इस जलसे में ज़रूर पहुंचे। मैं भी यहां से ये अपील करता हूं कि जो भी लोग कराची या उसके गिरदोनवा में हैं और इस जलसे पर पहुंच सकते हैं, तो आपको हर सूरत इस जलसे पर पहुंचना है। ये कभी मत सोचिएगा कि आपके जाने ना जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, जलसा होगा, ख़त्म हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हर एक्टिविटी, जो भी एनर्जी आप सिस्टम के अंदर, इस कायनात के अंदर पॉजिटिव एनर्जी जो भी डालेंगे, अल्लाह की ज़ात आपको और उस कॉज को उसका रिवॉर्ड ज़रूर करती है। इसलिए ये सोचे बगैर कि शाम को नतीजा क्या निकलना है, आपके ज़ुम्मे ये है कि इस वक्त जो आपको साइड हक पर और दुरुस्त साइड पर नज़र आती है, अगर आपका ज़मीर ये कहता है कि ये साइड दुरुस्त है, हक पर है, सुहेल अफरीदी और उनके साथी जो हैं वो दुरुस्त सिम्मत खड़े हैं, तो आपको ज़रूर आज इस जलसे में जाना चाहिए। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं।
کیونکہ جو اصل تجزیہ ہے، جو اصل صورتحال ہے، جو اصل اس ساری چیز کے اندر، میں نے آپ کو کہا تھا نا چھینکیں، مجھے کل ایک بہت ہی معتبر ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے کل مجھے کریکٹ کیا. میں نے کہا انفیکشن سے بخار، انہوں نے کہا انفیکشن والے بخار سے چھینکیں نہیں آتی. میں نے انہیں کہا میری مجبوری یہ ہے کہ جو میں نے انالوجی یوز کرنی تھی مریم نواز اور بلاول کے لیے، میں نے انہیں سسٹم کی چھینکیں کہنا تھا، اس لیے میں نے انفیکشن والے بخار میں چھینکیں کہہ دیا. ظاہر ہے میں فزیشین تو ہوں نہیں، سب سمٹمز کو صحیح طرح سے کنیکٹ تو نہیں کر سکتا، تو جب میں ایسی غلطیاں کروں تو فزیشین حضرات سے بھی اور دوسروں سے بھی میری گزارش ہے کہ درگزر کیا کیجیے. بہرحال آگے چلتے ہیں. اب آگے اس میں اب صورتحال یہ بنی کہ جیسے ہی سہیل آفریدی وہاں پہنچے، ابھی کی صورتحال تو آپ کو سمجھ آ گئی، پہلے ایک دو چیزیں اور بتا دوں پھر میں تجزیہ دیتا ہوں یہ ہوا کیا ہے. سب سے پہلے تو فوزیہ صدیقی صاحبہ نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا. انہوں نے بتایا کہ اچانک بڑی تبدیلیاں ہو گئی ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے سہیل آفریدی سے ملاقات سے معذرت کر لی ہے. تاجروں نے سہیل آفریدی سے ملاقات ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر ملتوی کر دی ہے. باغ جناح سے پی ٹی آئی کارکنوں اور میڈیا کو نکال کر دروازے بند کر دیے گئے ہیں. یہ فوزیہ صدیقی جو ترجمان ہے وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کی، انہوں نے یہ ٹویٹ کر کے سب کو بتا دیا کہ جی یہ کام جو ہے یہ تمام ہو گیا، مطلب کہ یہ تبدیلیاں آ گئیں. اب وزیر اعلیٰ سندھ بھی ملنا نہیں چاہتے، تاجر بھی نہیں ملنا چاہتے، گیٹ بھی بند ہو گئے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اب پولیس کو حکم کس نے دیا؟ میری ایک منسٹر سے بات ہوئی. یہ طارق متین بہت ہی سینئر اور محترم جرنلسٹ ہیں، وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کو کس نے حکم دیا؟ میری ایک منسٹر سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہ ہم نے نہیں کیا، مگر آپ میرا نام نہیں لیں گے. میں نے پوچھا جو میٹنگ مراد علی شاہ سے کینسل ہوئی وہ جواب دیا اس بارے میں بھی مجھے کچھ نہیں پتا. یہ طارق متین صاحب رپورٹ کر رہے ہیں کہ سندھ کے ایک منسٹر سے جس نے کہا کہ میرا نام نہ لیں، اس نے کہا یہ ہم نہیں کر رہے حضور، یہ کوئی اور ہی کر رہا ہے. اچھا اب آگے چلتے ہیں. پھر یہ سب کچھ ہوا کیا؟ واٹ ہیپنڈ، واٹ چینجڈ اوور نائٹ؟ تو سب سے پہلے واپس جاتے ہیں اور فاسٹ فارورڈ کرنے کے بجائے بیکورڈ جاتے ہیں. یاد کیجئے جیسے ہی پہنچے سہیل آفریدی سندھ میں تو دو نیریٹو جنریٹ ہوئے. ایک تو سب نے تعریف کی، بنتی بھی تھی، ظاہر ہے جو کچھ پنجاب میں ہوا تھا اور جو کچھ پنجاب میں سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ کیا گیا تھا، ظاہر ہے ویزیبل جو فیس تھا وہاں پر وہ مریم نواز، اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو وزراء عظمہ بخاری اور دوسرے لوگ، اور اسمبلی کے اندر جیسے دھکے مارے گئے، وہ سب کچھ جو ہوا تھا. اس سب کے بعد جو کچھ سندھ میں ہوا بہت پلیزنٹ تھا. سب نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے بہت ہی پلیزنٹ بیہیو کیا ہے اور سب نے ان کی تعریف کی، کہا کہ یہ ان کی پولیٹیکل میچورٹی ہے، وزڈم ہے، انہوں نے وہاں سے سیکھا اور ان کی اس حرکت سے نون لیگ کی ساری برائیاں عیاں ہوئیں. یہاں تک ٹھیک ہے، میں بھی پیپلز پارٹی کی تعریف کرنے کے اس میں خلاف نہیں ہوں. میں بھی سمجھتا ہوں کہ بالکل پیپلز پارٹی نے بہت اچھا ایکٹ کیا. یہ بھی درست ہے کہ اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا مقابلہ کیا جائے تو کرپشن میں تو میرا خیال مقابلہ مشکل ہے کہ ان میں سے آگے کون ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ نون لیگ ان میں کرپشن میں بھی میرے خیال میں آگے ہے. وہ ذرا بڑے دیکھ داکھ کے، پیپلز پارٹی والے ذرا تھوڑا عوامی سا کام ہے. پیپلز پارٹی ایسے ہی ہے جیسے گاؤں میں شادی کھلتی ہے اور جیسے لوگ کھانے کی طرف پھر جاتے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کا طریقہ ہے. ان کی جب حکومت آتی ہے وہ کہتے ہیں پہ جاؤ، سو وہ ورکر سے لے کے اوپر تک جس کے ہاتھ جو آتا ہے وہ پڑ جاتا ہے. نون لیگ والے ذرا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جرنیلی گملے کے اندر بنی ہوئی پارٹی ہے، تو وہ ہمارے جرنیلوں کی طریقے سے ہی تھوڑی بہت انہیں باریک کاروائی ڈالنی آتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، تو وہ پہلے کہیں نہ کہیں لگانے کا بندوبست کرتے ہیں، اس میں سے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں. پیپلز پارٹی والے تو کہتے ہیں نا لگتا رہے گا یار، تو بتا میرا کتنا ہے، میری جیب میں ڈال وہ. تو وہ اس لیے کنٹراسٹ میں آپ کو بہت ویوڈ آپ کو فرق لگتا ہے اور لگتا ہے پیپلز پارٹی زیادہ مال کھا گئی. یہ درست نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا کھانے کا انداز ذرا وحشی قسم کا ہے. کھاتے وہ ان سے کم ہے، کھاتے یہ لمبا ہی ہے نون لیگ والے، لیکن یہ بہت ہی، آپ یہ سمجھیں کہ یہ جیسے آپ وہ ایک 7 کورس میل کے اندر آپ آہستہ آہستہ چیزوں کو کھاتے ہیں نا اور کئی گھنٹے تک کھاتے رہتے ہیں. تو یہ نون لیگ اس مگرمچھ کا نام ہے جو کھاتا رہتا ہے اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا. بہرحال آگے چلتے ہیں. اس کے علاوہ لیکن ایک فرق ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں، اور وہ فرق یہ ہے کہ پیپلز پارٹی گرتے گرتے بھی کسی لیول پر تھوڑی سی رک جاتی ہے. نون لیگ کا ان کا کوئی پیندہ نہیں ہے، ان کی کوئی نیچے گراوٹ کی جگہ نہیں ہے. وہ کتنے بھی گر سکتے ہیں، کریکٹر اسیسینیشن ہو، ذاتی حملے ہوں، وہ کسی بھی لیول تک گر سکتے ہیں. تو یہاں پر پیپلز پارٹی کو تھوڑا ایڈوانٹیج ہے، جس ایڈوانٹیج کو جب کراچی میں لوگوں نے دیکھا تو ایسوسیٹ کیا اس چیز کے ساتھ کہ شاید پیپلز پارٹی نے وزڈم کا اظہار کیا. یہاں تک تو مجھے کوئی پرابلم نہیں تھی. مجھے پرابلم کہاں سے شروع ہوئی؟
آپ میں سے بھی کچھ لوگوں کے کامنٹس، میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہماری بہت ہی محترم شخصیت ہیں کراچی سے، انہوں نے تو بلکہ مجھے کہا کہ گل صاحب یہ آپ نہ کریں، آپ وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز نے نہیں جرنیلوں نے کیا، نہیں جرنیل کرتے تو کراچی میں بھی کرتے، یہ سب کچھ صرف مریم نے کیا۔ تو میرا یہاں تضاد تھا، بہت سارے لوگ، بہت سارے آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ وہ لوگ ایسا کیوں کر رہے تھے، لیکن بہت سارے اوپینین میکرز سوشل میڈیا پر، صحافی، ٹاؤٹس، انہوں نے فوری طور پر یہ شروع کیا کہ دیکھیں اگر جنرلز نے یہ کرنا ہوتا تو وہ سندھ میں بھی کرتے، سندھ میں بھی تو ان کا سکہ چلتا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ مریم نواز نے صرف کیا، صرف کے لفظ پر مجھے پرابلم تھی۔ ضرور مریم نواز جو ہیں ان کے ہاتھ معصوم ورکرز کے خون سے رنگے ہوئے، یہ جو فارم 47 کا سارا رجیم ہے یہ مریم نواز اس کی حصے دار ہیں، نواز شریف اس کے حصے دار ہیں، دے آر پارٹنر ان کرائم، لیکن ان کا دے آر پارٹنر ان کرائم، دے آر ناٹ ماسٹر ان دس کرائم۔ جو ماسٹر ہے وہ عاصم منیر ہے اس کرائم کے اندر۔ تو اس لیے یہ جو سٹیٹمنٹ تھی نا کہ پنجاب میں جو ہوا وہ صرف اور صرف مریم نے کروایا، یہ غلط سٹیٹمنٹ تھی۔ اور میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں یہ واضح طور پر کہا تھا کہ جنرلز چاہتے ہی ہیں کہ آپ ایسے ہی سوچیں، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ کے اندر یہ پھل جھڑیاں یا یہ والی جو تتلیاں ہیں وہ آپ کے اندر اڑنا شروع ہوئی ہیں کہ سب کچھ صرف مریم نے کروایا ہے، تو پھر آپ ایک چے نامی بیماری کے اندر مبتلا ہیں جس کی اسپیشلائزیشن میرے پاس بالکل نہیں ہے۔ ریفرل کی فیسلٹی ہے وہ میں آپ کو کر دیتا ہوں، اور اس کے ایکسپرٹ اسپیشلسٹ ہیں، اس میں فیلوشپ کر رکھی ہے معید پیرزادہ صاحب نے کہ یہ چے کیا ہے، چے کی علامات کیا ہیں، اس کا تدارک کیا ہے، اس کو پریونٹ کیسے کرنا ہے، اور اگر ہو گیا یہ چے والی بندے کو فیلنگ یا بیماری تو پھر اس کے بعد اس کا علاج کیا ہے۔ ظاہر ہے اس کی پہلے تشخیص ہوگی پھر علاج ہوگا، تو اس کے لیے جو مستند ڈاکٹر ہیں وہ معید پیرزادہ صاحب ہیں، میں ادھر ہی آپ کو ریفرل بھیجوں گا۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں، ذرا فاسٹ فارورڈ۔ اب میرا پرابلم یہ تھا کہ یہ نہ اکیلی، کیونکہ گڑی خدا بخش میں جس طریقے سے بلاول زرداری نے اور آصف علی زرداری صاحب نے اپنی سی وی پیش کی، محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو برسی تھی غالباً 27 دسمبر کو، وہاں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کی بجائے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے جو ہے وہ اقبال بلند کر رہے تھے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جنرلز گندا کام پنجاب میں کروائیں اور سندھ میں کروانا چاہیں تو نہ ہو، یا پنجاب والے اتنا گندا کام کریں اور سندھ والے نہ کریں؟ یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں سارے۔ یہ اشرافیہ کی جو کرپٹ اگلی نسل ہے، یہ انہی جنرلوں کے ساتھ مل کے انہوں نے سب کچھ ابھی تک کیا ہے اور آگے بھی یہ ویسے ہی کریں گے۔ اب بہرحال کیونکہ وہاں پر مریم کو کمپلیٹ ذمہ داری دے کے جنرلز اپنے آپ کو جو ہے وہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ کلین چٹ لینا چاہتے تھے، تو وہ تو کام ہو گیا ختم۔ اب جو کچھ رات میں ہوا، جس طریقے سے جلسے کے اوپر سب مار دھاڑ کی گئی، جس طریقے سے ساری انوالومنٹ کی گئی، اب وہاں کے وزیر کہتے ہیں یہ ہم نہیں کر رہے، یہ وہی کر رہے ہیں، تو اب آپ کے ذہنوں میں سوال بہت ہی مستند قسم کا سوال اٹھ رہا ہوگا کہ گل صاحب پھر آپ سوال کا جواب دینا کہ جنرلز نے وہاں کیا تو یہاں کیوں نہیں کر رہے۔ چلیں یہ تو طے ہو گیا کہ وہاں اکیلے مریم نے نہیں کیا تھا، جنرلز کے ساتھ مل کے ہی کیا تھا جو کچھ بھی کیا تھا، جو بھی گند مارا تھا، لیکن گل صاحب آپ بڑی لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں یہاں بیٹھے۔ سوال ہمارے دماغوں میں ہے کہ پھر پہلے جنرلز نے یہ کیا کیا؟ اس کا جواب بہت انٹرسٹنگ ہے، میرے پاس حتمی طور پر نہیں ہوگا، کچھ گتھیاں ایسی ہوتی ہیں سلجھانے میں وقت لگتا ہے، تو ایسے ہی آپ کے سامنے پکا منہ کر کے جھوٹ نہیں بولوں گا اور فراڈ نہیں کروں گا آپ کے ساتھ، کوشش کروں گا جو مجھے ابھی تک سمجھ آئی وہ آپ کے سامنے رکھنے کی، اور ہو سکتا ہے یہ سچویشن بعد میں کسی اور صورت ڈیولپ ہو۔ جرنلز جو ہیں یہ ایک ادارہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہمیں بہت ساری جو سوچنے کی اور جو ہماری ایس او پیز اور جو ہمارا وے آف ڈوئنگ ہے وہ برٹش آرمی سے ملا، کیونکہ برٹش آرمی تھی اور وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوئی، آدھی وہ انڈیا کو ملی، آدھی سے زیادہ ملی جو بھی ملنی تھی، اور پھر ہمیں ملی۔ ظاہر ہے وہ جو پورے کا پورا فریم ورک تھا وہ تو برٹش آرمی کا تھا، تو بہت سارے کام ہم آج بھی انہی کی طرح کرتے ہیں۔ اب جو ملٹری کا انسٹیٹیوشن ہے اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے ادارے ہوتے ہیں، بہت سارے سب آپ یہ کہیں کہ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، اور وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے طریقے سے چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب شاید انہیں یہ لگا ہو کہ پنجاب کے اندر تو ہم یہ نہیں کرنے دے سکتے۔ اب وجہ کیا؟ پنجاب کو واپس آنا پڑے گا آپ کو میرے اسی تجزیے کے اوپر کہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ جتنی کٹ انہوں نے پنجاب کو چڑھائی ہے ہمارے جرنلز نے، اتنی کٹ
میں یہ نہیں کہہ رہا خیبر پختونخوا میں سب اچھا رہا، وہاں بھی لوگوں پر ظلم ہوا، وہاں بھی لوگوں کو اریسٹ کیا گیا، تھانے بھی، لیکن آپ نے غور کیا کہ وہاں پر ایک بھی خاتون کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا گیا جو پنجاب کی درجنوں خواتین کے ساتھ کیا گیا۔ یہاں میں کسی کو بھی انڈرمائن نہیں کر رہا کسی کی قربانی کو، بالکل وہاں پر بھی ہماری ایک دو خواتین جو ہیں کہ ایم تھی ہماری معزز، وہ پکڑی گئی تھیں، لیکن وہ 24 گھنٹے میں انہیں ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا تھا، 24 سے 48 گھنٹے میں، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے چھوڑ دیا اور انہیں دوبارہ کبھی گرفتار نہیں کیا گیا۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہیں گرفتار کیا جانا چاہیے تھا، ظاہر ان کا کیا قصور تھا کہ انہیں گرفتار کرنا تھا، لیکن صرف کمپیریزن دینے کے لیے پنجاب کی درجنوں خواتین کو بلکہ سینکڑوں میں کہوں گا 9 مئی کے بعد انہیں گرفتار کیا، جیسے ہیوملیٹ کیا، 9 مہینے جیلوں کے اندر رکھا، اس کے بعد پنجاب کے اوور آل لوگوں کو جتنی کٹ چڑھائی، جتنی قتل و غارت کی، وہ پنجاب میں زیادہ ہوئی۔ وہ کیوں؟ ذرا وہ میں آپ کو ایک دن پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں بہت ڈیٹیل سے، ابھی شارٹ بات کروں گا میں کیونکہ اور میں نے ٹاپکس کور کرنے، وہ اس لیے کہ سندھ کو تو جب سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اس وقت کے آرمی چیف نے پھانسی لگائی تو سندھ تو پہلے ہی ناراض ہے۔ اس سے پہلے جو مشرقی پاکستان آج کا بنگلہ دیش ہے، وہ جو کچھ مجیب الرحمان اور ان کے ساتھ ہم نے کیا 71 میں، وہ ناراض ہوئے اور ملک الگ کر کے وہ ہم سے الگ ہو گئے۔ اس کے بعد سندھ جو ہے وہ ہم سے ناراض ہے جب سے ہم نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا، جس طریقے سے انہیں ناحق ان کو لٹکایا۔ سندھ جو ہے وہ فوجی ادارے سے، جنرل سے بہت ناراض ہے۔ جب بھی ہمارا کبھی سندھ جانا ہوا، انٹریکشن ہوئی، تو وہ اس کا واضح اظہار کرتے ہیں، سبھی کو پتہ ہے۔ اس کے بعد وہاں پر اردو سپیکنگ ایک موقع پر سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، پھر ایم کیو ایم بنی۔ اب وہ ایک الگ ڈسکشن ہے کہ ایم کیو ایم شروع میں کیسے بنی، کیسے ان سے بہت سارے کام کروائے گئے اور بعد میں ان کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا، وہ ایک الگ کہانی ہے، اس پر کبھی الگ سے بات کر سکتے ہیں۔ تو ان کے ہاں بھی، ان کے اندر بھی جو اردو کمیونٹی ہے، اردو سپیکنگ کمیونٹی ہے، ان کے بھی جو دل کے اندر بہت سارے زخم ہیں، انہیں بھی لگتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جب بھٹو صاحب تھے ان کے زمانے میں، پہلا کیونکہ بھٹو صاحب فوجی تھے، بھٹو صاحب پہلے تو فوجی جنرل ہی تھے آلموسٹ، اس کے بعد وہ پکڑے گئے اور ان کو پھانسی لگائی گئی، لیکن اس سے پہلے تو یحییٰ خان کے بعد وہ چیف لا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے، تو وہ بھی خود ہی ایک فوجی تھے اور یہی کام کرتے تھے سارے جو فوجی جنرلز کرتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ جو آپریشن شروع کروایا، اس کے بعد رہی صحیح کثر بگٹی صاحب کا جب قتل ہوا، تو اس کے بعد بلوچستان میں بھی جو جنرلز کے بارے میں ایک فیلنگ ہے، جو اوپینین ہے، وہ میرا خیال آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ پھر 9/11 کے بعد اور اس سے پہلے باچا خان، ANP، وہ پوری ایک تاریخ ہے آپ کے سامنے، اور اس کے بعد رہی صحیح کثر 9/11 کے بعد جب آپریشن کیے گئے وہاں پر دہشت گردی کے، اور جو 80,000 کے قریب وہاں پر لاشیں گریں، اس کے بعد خیبر پختونخوا کا جو جنرلز کے بارے میں اوپینین ہماری، کیونکہ گورنمنٹ بھی رہی، بائی اینڈ لارج جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بھی بہت زیادہ غصہ، گلا اور شکوہ ہے۔ تو ایک رہ گیا پنجابی جو اپنا ہے، وہ اپنا بچہ ہوتا ہے نا، یہاں سارے ہی اپنے بچے ہیں، میں کسی کو اپنا بچہ نہیں کہہ رہا، میرے خیال میں تو سارے ہی اپنے بچے ہیں، لیکن جنرلز نے کہا کہ اسے ٹھوکو، اسے جتنا مرضی ٹھوکو۔ ویسے بھی ہسٹوریکلی یہ ان کو ذرا پھینٹا شنٹا لگاؤ تو یہ خوش رہتے ہیں اور یہ تابع داری کرتے ہیں، تو ان کو ٹھوکو، خواتین کو بھی جیلوں میں ڈالو، ان کو پھینٹا بھی پھیرو، یہ کدھر نہیں جائیں گے۔ تو ایک تو وہی اسٹریٹجی کنٹینیو ہو رہی ہے کہ پنجاب کے اندر سانس نہیں لینے دینا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بڑا خطرناک قسم کا حسین امتزاج ہے۔ عمران خان پٹھان ہے لیکن وہ پنجابی بھی ہیں۔ عمران خان بہت خوبصورت پنجابی بولتے ہیں، لاہور کے کلچر کے رچے بسے پنجاب کے گبرو جوان ہیں وہ، اور اس کے ساتھ وہ پٹھان بھی ہیں۔ اب عمران خان جو ہیں وہ ایک نیچرل پاکستان کے اندر ایک ایسی، جیسے آپ کسی بھی چیز کو جوڑنے کے لیے اس کے اندر آپ ایک بائنڈنگ فورس نہیں ڈالتے، وہ تھوڑی سی ہو بھلے لیکن وہ جوڑ دیتی ہے ہر چیز کو۔ تو عمران خان اس پوری جو فیڈریشن ہے اس کو جوڑنے والی واحد اس وقت پاکستان کے پاس شخصیت ہے۔ وہ اب مصیبت یہ ہے کہ ہمارے جو اوپر بیٹھے جنرلز ہیں وہ ایک جیسے آپ یہ کہیں کہ کارپوریٹ کے اندر نہیں لوگ آ جاتے، کارپوریشن کے اندر جو اپنے مفاد کے سامنے اور کسی چیز کو نہیں دیکھتے اور وہ سب کچھ اڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو ہمارے ٹاپ کے جرنلز آج کل ایسے سوچ رہے ہیں، ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ فیڈریشن کہاں کمزور ہو رہی ہے، کہاں تگڑی ہو رہی ہے، تو وہ بس ان کو اپنے مفاد کو دیکھنا ہے، فیڈریشن کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ عمران خان جو ہیں، آپ انہیں اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں، پاکستان کی فیڈریشن کے لیے ان سے بہتر اس وقت کوئی اور انسان نہیں ہے، جس کو سبھی پسند کرتے ہیں۔ اردو سپیکنگ سے پوچھ لیں، سندھی سے پوچھ لیں، بلوچی سے پوچھ لیں، پٹھان سے پوچھ لیں، پنجابی سے پوچھ لیں، کشمیری سے پوچھ لیں، گلگت بلتستان سے پوچھ لیں، سرائکی سے پوچھ لیں، پٹھواری سے پوچھ لیں، آپ ہزاروی سے پوچھ لیں۔ اب میں کچھ علاقے میرے منہ سے رہ گئے ہوں گے، یہ نہ غصہ کیجیے گا کہ میں آپ کو انڈرمائن کر رہا ہوں، مجھے اتنے ہی یاد آئے ہیں، تو کسی سے بھی پوچھ لیں۔
सभी, खवातीन हों, मर्द हों, छोटे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, कोई भी हों, ट्रांसजेंडर हों, कोई भी हों, सभी से पूछ लें, उन सबका लीडर एक ही है। अब आप फौज में सर्वे करवा लें, छोड़ें सारी बातें, उन सबका लीडर एक ही है, इमरान खान है। तो वो एक बाइंडिंग फोर्स है, वो इकट्ठा करता है। लेकिन अब उसी से डर है। अब केपी में तो अब फंटा फेर नहीं सकते, क्योंकि पहले ही वो बहुत दुखे हुए, उनका दिल दुखा हुआ है। उनके साथ 9/11 के बाद से जो जुल्म और कत्लो गारत हुई है, उसके बाद वो बहुत नाराज है। तो वहां पर ज्यादा दबाया तो कुछ फट सकता है। सिंध में भुट्टो साहब के ज़माने से बहुत ज़्यादा तंगी है, ज़्यादा दबाया फट सकता है। बलूचिस्तान को तो हम भी दबाई खड़े हैं और वो भी आगे से दबाई खड़े हैं, तो उसको तो ज़रा छोड़ दें, आबादी कम है। तो पंजाब एक ऐसी जगह है जहां पर दबाया जा सकता है, तो चौधरी साहब ने दबाया। तो पहला जवाब तो ये है कि पंजाब में ये सारी बदतमीज़ी इसलिए की गई कि पंजाब में ये की जा सकती है। पंजाब की जो पार्टी है उसको भी आगे पीछे किया जा सकता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट हैं। अगर आज मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ को फारिग किया जाता है तो फ़ौरन आपको काफ लीग और बहुत सारे लोग मिला जुला कर कोई मतंजन पका के वहाँ पर कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट जर्नल्स के पास मौजूद है। और पंजाब की जो पॉपुलेशन है वो भी कहती है कि सानू की, वो अज़मा बुखारी साहबा नहीं, एक उनकी वीडियो, सानू की इन्हें क्या मिला बाबा जी का ठुल्लू। तो वो पंजाब का अमूमी कल्चर भी हमारा, मैं भी पंजाबी हूँ, तो यही है कि चलो चलने दो काम, जब तक कोई बहुत ही गले ना पड़ जाए चीज़ तो हम रिएक्ट नहीं करते। तो एक तो इसलिए पिक किया कि पंजाब में ये करते हैं। दूसरा, क्योंकि अब आप जो अगली खबरें मैंने आपको देनी थी, वक्त सारा इसमें गुजर गया कि जो कुछ वैसे हो रहा है कि 6 महीने अब नून लीग के पास, क्योंकि अब फैसला ये है कि किसी के गले अपना सारा किया हुआ काम किसी के गले डालो, तो अब वो नून लीग के गले डालने का फैसला है। तो इसलिए इस सारे काम में नून लीग को गंदा करना था। तो अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा है, मुझे पता आज का व्लॉग थोड़ा बोरिंग है, माजरत, लेकिन ये ज़रूरी है। मुझे लगता है कि ये क्लैरिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये हो क्या रहा है। अब अगला सवाल आपके जहन में ये है कि अगर यही है तो फिर पहले उन्होंने कुछ नहीं किया, अब क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कि दे माइट नॉट बी एक्सपेक्टिंग कि इतना रिएक्शन आएगा सिंध में से, इतनी पब्लिक निकलेगी, इतने लोग निकलेंगे, कराची के लोग इस तरीके से उमड़ आएंगे, जो हैदराबाद के लोग उतने। अब अगर ये ISI या MI अपने लेवल के ऊपर इसे मैनेज कर रही थी, उन्हें तो नहीं पता था कि इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। और हो सकता है वो ब्लास्ट इतना बड़ा हुआ हो कि आसिम मुनीर साहब भी हिल गए हों कि ये क्या हुआ, और उन्होंने कहा रोको इसे। तो वो जो एक स्ट्रेटजी थी कि थोड़ी सी PTI को थोड़ी थोड़ी भाप निकालने की इजाज़त दी जाती है कि इमरान खान जेल में रहें, लोगों को थोड़ी थोड़ी इस प्रेशर कुकर में से भाप निकलनी चाहिए ताकि थोड़ा सेटल डाउन रहता रहे, कहीं कुकर फट ना जाए। तो वो जो भाप निकलने के लिए थोड़ी सी जगह दी थी सिंध में, वो लगा के ये तो प्रेशर कुकर ही उठ जाएगा, तो उसके ऊपर अब लिड रखने का फैसला हुआ है। मेरा अभी भी अंदाज़ा है, आई कैन बी रॉन्ग, मेरा अंदाज़ा है कि जलसा सही जगह पर तो नहीं करने दिया जाएगा, पर जलसा होने दिया जाएगा, किसी ना किसी तरीके से जलसा कराची के अंदर हो जाएगा। उसकी 2 वजह। एक तो सुहेल अफरीदी बहुत डिटर्मिन्ड हैं और अपने कॉज के साथ बड़े ऑनेस्ट हैं, 2 नंबरी नहीं करेंगे, वो खड़े होकर ये जलसा करेंगे, उनके साथी। एक वजह ये है। दूसरी, जैसे मैंने आपको कहा कि कराची की सड़कों पर ये सुहेल अफरीदी और उनके साथियों के साथ वो नहीं करेंगे जो पंजाब की सड़कों पर इन्होंने किया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो जो ब्रिटिश तरीका है सोचने का, उसमें ये मैं भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाता कई चीज़ें, लेकिन कई चीज़ें मैं समझ पाता हूँ, समझा नहीं पाता। आई एम सॉरी अबाउट माई, ये जो मेरी एबिलिटी नहीं है मेरे में, लेकिन मैं ये आपको बताऊँगा कि ये बहुत सारी चीज़ें जो पंजाब की सरजमीन पर कर सकते हैं, वो सिंध की सरजमीन पर नहीं कर सकते। और थोड़ी सी ये स्टीम निकलने भी देना चाहते हैं ताकि प्रेशर कुकर ही ना फट जाए, क्योंकि इमरान खान को लंबे अरसे तक जेल में रखना चाहते हैं, तो थोड़ी थोड़ी स्टीम निकलने देना चाहते हैं। इसलिए जलसा इवेंचुअली शायद तमाम रोक टोक के बाद होगा, और मुझे ये भी यकीन है कि भरपूर जलसा होगा, लोग निकल कर भी आएंगे। लेकिन इन्होंने एकदम से जो स्ट्रैटेजी चेंज की वो अवाम के रिएक्शन और विद इन इनके इंस्टीट्यूशन में भी इनको क्लैरिटी नहीं थी कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे टेलीविजन पर पहले सुहेल अफरीदी की खबर चलने दी, फिर उसको रुकवाया। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये रिएक्शन इतना आ जाएगा, और शायद ISI या MI अपने लेवल के ऊपर ये मैनेज कर रही थी कि थोड़ी स्टीम निकालते हैं ताकि हमारे लिए चीज़ें प्रलॉन्ग करना आसान हो। वो स्टीम निकलते निकलते पूरा प्रेशर कुकर ऊपर को ही उड़ने लगा था, तो आसिम मुनीर साहब ने डंडा उठाया कि ओए बस करो, ये क्या कर रहे हो, ये तो काम ही ख़राब हो जाएगा। ये कराची में सब कुछ देख के कहीं पंजाब वालों को भी ज़ुकाम ना हो जाए और वो भी ऐसे ही ना बाहर निकल आएँ, तो ये फिर क्या बनेगा। तो अब ये कंटीजेंसी प्लान एक्टिव हुआ है रातों रात। लेकिन ये बात आपको क्लियर हो गई कि ये सब कुछ कौन करवाता है। तो जिन दोस्तों को कल से कुछ बुखार था कि वो पीपल्स पार्टी में विजडम है, नून लीग तो बहुत ही बुरी, हाँ ये दोनों ही बुरे हैं, नून इनमें ज़्यादा बुरी है, लेकिन इन सब में ज़्यादा बुरा ऊपर बैठे हुए चंद जर्नल्स हैं जो सब करते हैं और इनको इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ एक और काम हुआ,
کچھ مرد و خواتین پچھلے دنوں سے جو سارے کے سارے لوگ کچھ ان میں ملک سے باہر تھے، ہمارے پی ٹی آئی کے سپورٹرز تھے، والنٹیئرز تھے، ورکر کہہ لیں ان کو، یا آپ انہیں ویسے کہہ لیں ورکر نہیں لیکن والنٹیئر سپورٹر، کچھ جرنلسٹ تھے، کوئی سیمائی جرنلسٹ تھے، وہ جب 9 مئی کے بعد پکڑ دکڑ ہوئی، مار داڑ ہوئی، تو ان میں سے کئی ملک سے باہر چلے گئے، کئی ملک میں ہی رہے اور خاموش ہو گئے، ان کے سوشل میڈیا، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس خاموش ہو گئے۔ پچھلے چند مہینوں سے 2 مہینوں سے میں دیکھ رہا ہوں، اچانک سے جیسے پھل جھڑی کو آپ آگ لگاتے ہیں تو ایک دم اس میں سے آپ دیکھتے ہیں کہ لائٹیں نکلتی ہیں، ویسے ہی ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ایکٹیو ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ مریم نواز پر، بلاول پر بھرپور تنقید کر رہے ہیں اور زیادہ تنقید نون لیگ پر کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک سے میری بات ہوئی، میں نے پوچھا کہ آپ، خاتون تھیں وہ، جن سے میں نے پوچھا کہ 2 سال تو آپ خاموش رہیں، وہ مطلب نظریاتی طور پر عمران خان کی سپورٹر ہیں اور سمجھتی ہیں کہ عمران خان ہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے، لیکن اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، خاندان کی مجبوریوں کی وجہ سے ان کو خاموش ہونا پڑا 9 مئی کے بعد۔ میں نے انہیں پوچھا کہ یہ کیا ہوا یکا یک، یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ادھر سے یہ کہا گیا ہے، ظاہر ہے کسی کرنل صاحب کی طرف سے، انہوں نے کرنل صاحب نہیں کہا لیکن وہ میرا اندازہ ہے، انہوں نے لیکن یہ واضح کہا کہ ملٹری کی طرف سے کہا گیا ہے، انہوں نے کہا ہمیں ادھر سے کہا گیا ہے کہ آپ لوگ بس ہمارے پہ تنقید نہ کریں، آپ آرمی چیف کے اوپر یا ادارے کے اوپر، ان کو وہ فیسلٹی نہیں ہے جو ہمیں دی گئی، ہمیں فیسلٹی یہ ہے کہ آپ عاصم منیر صاحب کا نام نہ لیں، باقی جس پہ مرضی کریں۔ انہیں یہ کہا گیا کہ فوج کے کسی بھی بندے کے اوپر آپ نے تنقید نہیں کرنی، نون پر جتنی مرضی کریں، آپ لوگ محب وطن پاکستانی ہیں، آپ بولیں، آپ کا بولنا بہت ضروری ہے۔ تو ایک دم سے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر ایک دم سے ایکٹیو ہوئے اور انہوں نے جناب تباہیاں مچانی شروع کر دی مریم نواز کی۔ انہی اکاؤنٹس کو اگر ہم دیکھیں تو کل پرسوں جب سہیل افریدی وہاں پہنچے تو انہی کی طرح کے زیادہ تر اکاؤنٹس جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پھر اب دیکھ لیں، سب کو پتہ چل گیا ہے کہ پنجاب کے اندر جو کچھ ہوا سہیل افریدی کے ساتھ وہ صرف مریم نے کروایا تھا، صرف مریم۔ یہ جو صرف کا لفظ تھا نا، اگر تو وہ لائن یہ رکھتے کہ مریم اور اس کے ہینڈلرز نے کروایا تھا تو یہاں تو میں ٹھیک ہوں۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف مریم نے کروایا تو وہاں سے پوری گیم آن ہو جاتی ہے کہ کرنل صاحب اپنے آپ کو کلین چٹ دلوانا چاہتے ہیں، اپنے باس کو کلین چٹ دلوانا چاہتے ہیں، برا وہ صرف مریم کو بنوانا چاہتے ہیں۔ اب معاملات ہاتھ سے نکل گئے تو یہاں سندھ میں وہ سعد بلاول کو بھی برا، کیونکہ ہمیں کوئی کسی میں، ہم ایک ہی صف میں کھڑے کرتے ہیں محمود و ایاز کو۔ ایسا نہ سمجھے یہ جو میرا تجزیہ آپ کو لگتا ہو کہ جنرلز کو پنجابی برے لگتے ہیں، سندھی برے لگتے ہیں یا پنجابی زیادہ اچھے لگتے ہیں، نہیں نہیں نہیں۔ ہمارا مقصد جہاں سے پورا ہوتا ہے اس کو ہم پھینٹا پورا لگاتے ہیں۔ آپ کو پوری میں نے ترتیب اس لیے بتائی ہے کہ باقیوں کو اس وقت پھینٹا لگا نہیں سکتے، پھینٹا لگا کر وہاں تک پہنچا دیا کہ وہاں گنجائش نہیں ہے۔ پنجاب میں پھینٹا لگانے کی گنجائش ہے، اور جو لیڈر ہے جس کے پیچھے عوام پوری طرح کھڑی ہے وہ پٹھان بھی ہے، وہ پنجابی بھی ہے، تو اس وجہ سے پنجاب کی جو وہ قسمت پڑی ایک ہوتی تھی، پنجابی میں ہم کہتے ہیں وہ پڑیا جس میں سے قسمت کی بات نکلتی، تو پنجاب والوں کی بد قسمت والی وہ پڑی نکلی ہے جس میں سے اب ان کو یہ پھینٹا لگ رہا ہے۔ تو خیر واپس آتے ہیں، یہ تمام جو اکاؤنٹس تھے وہ یہی سب کہنے میں مصروف تھے۔ تو ان دوستوں سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ جو ہیں مہربانی کر کے اس چکر میں نہ آئیں، آپ ابھی بھی خاموش ہی رہیں۔ سب کو پتہ ہے آپ اچھے لوگ ہیں، آپ اجلے لوگ ہیں، آپ بے ایمان لوگ نہیں ہیں، آپ بے ایمان نہیں ہیں اور 9 مئی کے بعد مجبوریوں کی وجہ سے خاموش ہیں۔ ابھی بھی میرا مشورہ ہے خاموش رہیں، اچھا وقت آئے گا آپ بولیں گے۔ ابھی یہ وزن ہمیں اٹھانے دیں، 1 2 4 لوگ ہوں گے جو یہ وزن اٹھا رہے ہیں، ان کو ابھی یہ وزن اٹھانے دیں، آپ خاموش رہیں۔ اچھا وقت آئے گا آپ پھر بولیں، لیکن ان کے ہاتھوں استعمال مت ہوں۔ اگر آپ استعمال ہوں گے اس وقت تو یقین کیجئے آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی۔ کرنل صاحب نے کل کہیں اور شفٹ ہو جانا ہے، ان کی کہیں اور ٹرانسفر ہو جانی ہے، انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے، تو آپ اس کے بعد آپ لوگ نوجوان ہیں، آپ کی ریپوٹیشن ہے، آپ نے ماضی میں بڑا اچھا کام کر رکھا ہے، آپ لوگ اجلے لوگ ہیں، اپنے آپ کو گندا مت کریں۔ یہ سب کچھ عاصم منیر اور ان کے ساتھی کروا رہے ہیں۔ یہ جو بلاول ہیں اور مریم ہیں یہ ان کے پپٹ ہیں، کٹ پتلیاں ہیں، اپنے لالچ، اپنے اقتدار کے لالچ، اقتدار کی ہوس، پیسے کے لالچ میں یہ تمام رول آف لا، ڈیموکریسی، پھر ڈیموکریسی کہوں گا تو پھر کوئی اعتراض کرے گا، تو ڈیموکریسی اور رول آف لا اور فریڈم آف سپیچ جو ہے ان کو کوئی لینا دینا نہیں، انہیں اپنا مال اور اقتدار چاہیے، اور اس چکر میں یہ سارے مل کے کر رہے ہیں۔ میرا خیال آپ کو کلیئرٹی ہو گئی ہوگی، کوشش میں نے پوری کی ہے، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ کچھ چیزوں میں انکیپیبل ہوتا ہوں۔ یہ اس ملک میں یہ کیا حرامی پن ہو رہا ہے، اسے حرامی پن نہ کہا جائے گا تو حلالی پن کہا جائے گا۔ بہرحال مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔